बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं हूँ जाहिद अज़ीज़ लंगर गप शप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, न्यूज़ बेशुमार हैं, ख़बरें काफ़ी हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से, फिर बजट के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इमरान ख़ान के हवाले से, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि आज बहुत ही अहम केस जो है वो अदालत में लगेगा, उसकी हेयरिंग होगी काजी साहब की अदालत में, मखसूस नशिस्तों का जो केस है। इस केस में अगर देखा जाए तो काजी साहब ने तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दे दिया था, और इस वक्त काजी साहब को सख्त अपोजिशन है अपने साथी जजेस की तरफ से, क्योंकि काजी साहब का केस के शुरू से जो झुकाव था वो पीडीएम की तरफ था। वो ये सीटें ना तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देना चाहते हैं और ना ही पीटीआई को देना चाहते हैं। और पीटीआई ने फिर दरख्वास्त भी दी थी, वहाँ फरीक बनने की कोशिश की थी, उसके ऊपर भी देखें। और फिर जो बल्ले का निशान छीना गया, उसके ऊपर भी अली जफ़र साहब ने एक एप्लीकेशन दी है और कहा है कि इसे भी इसी लार्जर बेंच के सामने सुना जाए, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और काजी साहब मेरे ख्याल में इसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बल्ला जो है वो काजी साहब की छेड़ बन चुका है। और ये सारी जो एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एक फ़ैसले की वजह से थी। वो ये था कि इलेक्शन के जब कागजात जमा हो रहे थे उस दिन, जब कुछ घंटे रह गए थे, तो काजी साहब ने लेट नाइट ये फ़ैसला दिया था और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक सियासी बुरहान का शिकार हुआ। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो जनाब मोहतरम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का है, क्योंकि वो एक मखसूस ज़हन के साथ एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं, पीटीआई के पीछे। शायद इसलिए कि पीटीआई के दौर में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, ये भी एक बात है। बहरहाल जो काजी साहब के साथी जजेस हैं वो सारे मेरिट की बात कर रहे हैं, वो सारे हक और सच की बात कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब ने आंखें बंद की हुई हैं। जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि शायद बिल्ली मेरे ऊपर झपटे ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो काजी साहब के साथ भी ये सिचुएशन है। पिछली हियरिंग के ऊपर फैसला सुनाया जा सकता था, लेकिन बीच में वीकेंड आ गया और इसमें मुख्तलिफ तजिए नगार ये कह रहे हैं कि काजी साहब ने ये वीकेंड इसलिए गुजारा कि वो जो अपने साथी जजेस हैं उनको कायल कर सके कि ये सीटें जो हैं वो पीटीआई को ना दी जाएं, काजी साहब के फैसले के साथ हों। लेकिन इस सिलसिले में जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं वो काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। उन्होंने जो एक फ़ैसला लिखा 40-50 सफ़हात का, उसमें उन्होंने सारी वजूहात लिखी कि ये सियासी जो इंस्टेबिलिटी है ये क्यों पैदा हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक किस्म का यूँ समझे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आईना उन्होंने दिखाया है। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो इस फैसले के साथ जुड़ी। अगर काजी साहब ये फैसला PDM2 की हमायत में देंगे तो काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये मुख्तलिफ हल्के कह रहे हैं। लेकिन ये तभी तय हो पाएगा जब इस केस का फैसला आ जाएगा, और फिर देखते हैं कि पीटीआई फरीक बनाते हैं। यानी इससे पहले काजी साहब काफ़ी सारे केसेस में मुख्तलिफ लोगों को जो बाद में आए उनको इंटरटेन किया, फरीक बनाया था। अब देखते हैं कि वो पीटीआई के साथ क्या सलूक करते हैं। लेकिन जो मुतहद जजेस हैं काजी साहब के, वो सारे के सारे एक साइड के ऊपर नज़र आते हैं, उनकी सोच एक साइड के ऊपर है। जस्टिस मुनीब अख्तर देख लें, यहिया अफरीदी देख लें, मंदो खेल साहब देख लें, ये जितने भी हैं, आयशा मलिक साहबा देख लें, वो सारे ये कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला करें। काजी साहब कहते हैं जी मैं आयन के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, लेकिन कौन सा आयन जो उनका मनपसंद है। यानी कि आयन की तशरीह आप जानते हैं कि जजेस करते हैं, और हर जज की आयन की तशरीह अपनी ही होती है। तो काजी साहब चाहते हैं कि जो वो तशरीह कर रहे हैं उसके मुताबिक फ़ैसला दिया जाए, वेयर एज बाकी जो 7-8 जजेस हैं वो कह रहे हैं कि ये तशरीह नहीं बनती है, ये सारे मामलात हैं।
پھر جو حکومت ہے انہوں نے جو IMF کا بنایا ہوا اپرووڈ بجٹ پیش کیا ہے، وہ بجٹ اپروو کرنے کے باوجود بھی IMF ان سے خوش نظر نہیں آتی۔ IMF نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام سے، جو عوام سانس لے رہی ہے، یہ سانس جو ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگا دے۔ یہ بعید بھی نہیں ہے اس گورنمنٹ سے کہ وہ جو ہم سانس لیتے ہیں، جو آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگا دیں۔ بجلی کے بلوں کی صورتحال، آپ کے غالباً بل آ چکے ہوں گے، اگر نہیں آئے تو آنے والے ہوں گے، کیونکہ مہینے کی مختلف سلیبز ہوتی ہیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کیا انتقام لیا ہے۔ یہ دوستو انتقام اس چیز کا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، آپ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے، اور اس کی سزا یہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور IMF کی جو شرائط انہوں نے مانی ہے، ابھی گیس کے بل ہیں، بجلی کے بل ہیں، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں حالات اس حد تک سنگین ہو جائیں گے کہ لوگ بجلی کے کنیکشن کاٹ دیں گے، لوگ وہی پتھر کے دور میں واپس چلے جائیں گے، لالٹینوں کے اوپر گزارا کر لیں گے، لیکن بجلی یوز نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غریب طبقہ تو پہلے ہی اس کی پہنچ سے دور تھا، ابھی جو امیر طبقہ ہے وہ بھی سر کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ بھی یہ اتنے بڑے بل ادا نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف آج کل چھٹیاں ہیں جی اسکولوں میں، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے سرکاری اداروں میں بیوروکریسی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیوں نے بھی پکنک کا رخ کیا ہے، پہاڑی علاقوں میں گئے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ اس کی مختلف ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائیں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح گرین نمبر پلیٹ میں ان لوگوں کی فیملیاں جو ہیں وہ پہاڑی علاقوں کی سیر کر رہی ہیں۔ یہ ساری جو ان کی سیر ہے، یہ جو گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں گرین نمبر پلیٹ والی، وہ سارے کا سارا بوجھ ہمارے اوپر پڑتا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جب ان کا جواب ان سے مانگا جائے تو یہ آگے سے نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہم سے کیوں پوچھا، ہمارا تو یہ حق ہے، اس ملک کو لوٹنا اور آپ لوگوں کو دبانا یہ ہمارا حق ہے، پیدائشی حق ہے، اور آپ اس کے اوپر سوال نہیں کر سکتے۔ لیکن اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ نے مختلف جگہوں کے اوپر دیکھا ہوگا کہ لوگ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو روک کے پوچھ رہے ہیں، ہاں بھائی یہ تو سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے، آپ اس کے اوپر شاپنگ کرنے کیوں آئے ہیں، آپ بچوں کے کھلونے لینے کیوں آئے ہیں؟ دوستو یہ سوال جب تک آنکھ نہیں اٹھائیں گے تو یہ لوگ اسی طرح پاکستان کے وسائل کو لوٹتے رہیں گے اور آپ کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھاتے رہیں گے۔ یہ جہاں پہ بھی آپ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی دیکھیں اس سے روک کے پوچھیں کہ یہ بھائی آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو دی گئی ہے۔ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے آپ انقلاب نہیں لے کر آ سکتے۔ دوسری طرف عمران خان کی پارٹی کے اندر جو چپکلش چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو لوگ اس صورتحال کے پیچھے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ آخر میں میری پارٹی کے اندر یہ میری پارٹی کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں گے، میرے جو اپنے لوگ ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کریں گے، اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ خریدے جائیں گے۔ تو کچھ ایسے کالی بھیڑیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہیں، اور عمران خان نے اس کا سخت نوٹس لے لیا ہے اور اس کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے کہ مجھے بتائیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو PTI میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ عہدے انجوائے کریں۔ جب انہیں کہا جائے، کال دی جائے کہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، سڑکوں کے اوپر آئیں، تو وہ باہر نہ آئیں اور صرف بیٹھ کے جو ہے وہ پارک اینڈ پریویلیجز انجوائے کریں۔ تو ان لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ جلد ہی عمران خان صاحب کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ جو آیا تھا، شبلی فراز صاحب لے کر گئے تھے، اس سے عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب PTI میں ایک بڑے لیول کی اوپر چینج آئے گی، PTI کی جو مینجمنٹ ہے اس میں بھی، قیادت کے اندر بھی نئے چہرے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جو لوگ اپنے ذاتی مفاد کے فائدے کے لیے آئے ہیں PTI میں، ان کے لیے PTI میں رہنا ابھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جی جو پاکستانی سفیر ہیں امریکہ کے اندر، غالباً مسعود صاحب ہیں، ان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ایوان بالا نے، امریکہ کے ایوان بالا نے قرارداد منظور کی ہے، تقریباً 368 جو امریکی کانگریس کے جس میں ریپبلکن کے اور ڈیموکریٹس کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے یہ قرارداد پاکستان کے خلاف منظور کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں
لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، الیکشن میں بدترین دھاندلی کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر جو قدغن لگایا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بھاری اکثریت سے قرارداد منظور ہوئی ہے، جو پاکستانی گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے۔ اب دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کی بات سن لیں کہ پچھلے دنوں جب عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا تو یہ سارے سیخ پا ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ پاکستان وینٹیلیٹر کے اوپر چلا جائے گا۔ ابھی دوبارہ یہی عمران خان کی بات جو ہے، یہی یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں اس قرارداد کے اوپر کہ وہ ہماری خود مختاری کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جناب ڈونلڈ لو صاحب سے ہمارے وزیر دفاع اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے، اور ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ باز آ جائیں، ایسی لینگویج جو ہے استعمال نہ کریں، ایسے نہ ہو کہ ایک اور قرارداد آ جائے جو اس سے بھی سخت ہو۔ اور دوسری رپورٹ یہ ہے کہ یورپی کمیشن کی طرف سے جتنے بھی یورپی ممالک ہیں ان سے ایک وفد پاکستان آ رہا ہے جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی ملیں گے، پاکستان میں الیکشن کن حالات میں ہوئے اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پاکستان کے جو الیکشن ہیں متضاد الیکشن ہیں اس کے اوپر شاید وہ انویسٹیگیشن بھی کریں۔ اور جب یہ انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو پھر دوستو حکومت کے لیے اور سرکردہ لوگوں کے لیے، یعنی کہ رجیم چینج آپریشن کرنے والوں کے لیے منہ چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی۔ دوسری طرف جی پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں، جو جسٹس بابر سٹار صاحب نے فیصلہ دیا ہے آڈیو لیک کیس کے اندر، وہ بھی پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری کا ایک اعلیٰ ترین فیصلہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، جس میں انہوں نے پاکستان کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس سے بھی جواب طلب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کہاں کون سے قانون کے تحت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، پریزیڈنٹ ہاؤس کی، مختلف پالیٹیشینز کی، پاکستان کے شہریوں کی آڈیو ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے مانگا ہے جی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز سے، پی ٹی اے سے بھی، اور جو سروس پرووائڈر ہیں ان سب سے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے جوابات سیلڈ انویلپ میں عدالت کے اندر جمع کروائیں۔ جسٹس بابر ستار کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ ان کیمرہ سیشن کر لیں یا پھر آپ جو ہے چیمبر کے اندر ہی یہ ہیئرنگ کر لیں۔ بابر ستار صاحب نے کہا جی نہیں، میں اوپن ہیئرنگ کروں گا، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، میں ایک چیمبر کے اندر ہیئرنگ نہیں کروں گا، اور انہوں نے یہ کر کے دکھائی۔ اور یہ جو ہیئرنگ ہوئی اور جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے نے پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے چہرے کے اوپر جو نقاب اوڑا ہوا تھا حب الوطنی کا، پاکستان کے دفاع کا، اس نقاب کو انہوں نے ایسے کھروچ کے اتار لیا ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت جو عدلیہ جو ہے۔ اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، اور جو انہوں نے دہشت گردی کے اوپر عدالتیں بنائی تھی، اس میں لاہور کی لوور کورٹ نے جو 31 لوگ تھے 9 مئی کے معاملے میں، ان کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ دوستو ہر طرف سے جو رجیم چینج آپریشن میں لوگ تھے انوالو تھے، فارم 47 والی حکومت ہے، ہر طرف سے ان کو منہ کے اوپر چپاٹے پڑ رہے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی۔ دوستو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کے آگے پٹی بن جاتی ہے، اور وہ پھر نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اگر پڑھنا چاہے بھی تو وہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ آدمی، وہ ادارہ، وہ سسٹم مزید گراوٹ کی طرف جاتا ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں ان پلیس گورنمنٹ ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، وہ نوشتہ دیوار پڑھنے سے گریزاں ہیں۔ ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے پٹی باندھ دی ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے وزن کے اوپر خود گریں گے، ان کی حرکتیں ان کو گرائیں گی، اور یہ عوام جو ہے، اب پہلے تو ہم انقلاب کی باتیں کیا کرتے تھے نا، اب بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انقلاب دوستو، خاموش انقلاب خود بخود اٹھے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اب تک کی جتنی پیشن گوئیاں انہوں نے کی ہیں
وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی ہیں. جو ان کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جولائی میں اور اگست میں اس گورنمنٹ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا جب یہ بجٹ اپروو کر لیں گے، تو وہ ہمیں نظر آ گیا ہے. اور آج سننے میں آیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. یہ دوستو ساری صورتحال ہے. لیکن آج کا جو ہیئرنگ ہے مخصوص نشستوں والے معاملے کے اوپر بہت ہی اہم ہے. اس میں دیکھتے ہیں جی کہ عدلیہ کا کیا فیصلہ آتا ہے. انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.